बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो राब्ता कमेटी की डायलॉग है, इस हवाले से हुकूमत साजी के सिलसिले में कोई हतमी और वाज़े ब्रेक थ्रू ताहाल नहीं हो सका। अलबत्ता दोनों जमातों के दरमियान जो मुशावरतों के दौर चले, 5 अदवार हुए, इसमें मीडिया इत्तलात के मुताबिक बहुत से नुकात पर इत्तेफाक करार हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे नुकात हैं जिन पे अभी भी इख्तलाफ है। और ये भी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है और इन बड़ों की मुलाकात भी मुतवक्के है। तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो आज प्रेस टॉक की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम नवाज के उम्मीदवार को वजारत उस्मा का वोट देंगी, लेकिन अपनी टर्म्स पे। तो ये भी कहा जा रहा है, जिसे कहते हैं ताकत के ऐवानों या वफाकी दारुल हुकूमत में ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि जब शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात होगी तो शायद इसमें तब्दीली आ जाए। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस हवाले से बात थी तो हमने आपके सामने रखी। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि प्रोमिसेस में तो सूरत-ए-हाल बहुत हद तक वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी सिंध में सादा अक्सरियत से ज़्यादा सीटें ले चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत एक तरह से ले चुके हैं। बलूचिस्तान में मुनक़सिम मैंडेट आया है, पीपल्स पार्टी भी कैंडिडेट हैं, PMLN जमीयत उलमा इस्लाम के पास भी। पंजाब में भी मुस्लिम लीग नवाज का अब ये कहना है कि वो पार्लिमानी पावर अपनी शो करेंगे, क्योंकि उनको नशिस्तें तो सबसे बड़ी जमात बनकर आए थे। बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, 22 के करीब बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पंजाब में उनको ज्वाइन किया और कौमी सतह पर भी किया है। तो इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ, जैसे कल हमने आपको बताया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान इत्तेहाद हुआ है और उनकी जानिब से जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, उनके नामजद, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब शरीक हो रहे हैं और उनकी जानिब से 82 के जो MNA इलेक्ट हुए हैं, जिनके नोटिफिकेशन भी हो गए, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर इलेक्शन कमीशन में ये चीज़ जमा करा दी है, क्योंकि नोटिफिकेशन के 3 दिन के बाद इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार को अपनी जमाती वाबस्तगी के हवाले से बताना होता है। तो 92 के करीब जीते थे, 82 जो हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करके, जो उनकी ज़ाहिर बात है सपोर्ट तो PTI की है, लेकिन वहाँ ये सूरत-ए-हाल भी वाज़ेह है। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान भी मुज़ाकरात हुए हैं और उस हवाले से भी मीडिया में हुकूमत साजी के हवाले से उनके दरमियान जो बातचीत है उसका भी नुकात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे, क्योंकि MQM को 17 नशिस्तें मिली हैं कराची और हैदराबाद से, तो एक वो तीसरी बड़ी सियासी पार्लिमानी कुव्वत है अगर देखा जाए सियासी जमातों के हवाले से। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। 2 इंतहाई मायनास किस्म के तजिया निगार हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, मीडिया से उनका ताल्लुक है और हम कोशिश करेंगे जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके अकाबरीन, क्योंकि आपको मालूम है कि हेक्टिक किस्म की इस वक्त शटल डिप्लोमेसी कह लें या मुलाकात और मुशावरतों का सिलसिला जारी है, तो टेलीफोन लाइन पे पार्टियों का मौक़िफ़ भी लेकर आएंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब शाहिद रिंद साहब ने। आप 92 चैनल पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब, हमें ज्वाइन किया है। हमाद हसन साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, इस वक्त सोनो टेलीविजन के साथ वाबस्ता हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी मुंसलिक रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। हमाद हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और मुतअद्दिद बार में ख्याल में अब तो इनसे पूछेंगे कि कितनी दफ़ा इलेक्शन जीते हैं माशाल्लाह सक्खर से। नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया सर आपने। सर बताइएगा, हम अभी इब्तिदा में यही कह रहे थे कि PMLN और पीपल्स पार्टी की जो राब्ता कमेटियां बनी थी, उनके 5 राउंड्स हुए टॉक्स के, कोई अभी तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं हो सकी, मामला अटका हुआ कहाँ है? कुछ इस हवाले से हमें और हमारे नाज़रीन को बताइएगा और कोई ब्रेक थ्रू की तवक्को की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये जो क्राइसिस की सूरत हाल है इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम में, किसी के पास भी मैंडेट नहीं है, स्प्लिट मैंडेट है और कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता कोई भी पार्टी जो है। तो पीपल्स पार्टी ने जाहिर है अपना रोल अदा किया और तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद कि हमारे बहुत सारे इख्तलाफात PMLN से रहे हैं, बल्कि अगर मेरा ताल्लुक सिंध से है तो यहाँ पे तो हमारे साथ जो इलेक्शन है वो तो इन्हीं की वजह से सख्त हुए। इन्होंने आके यहाँ पे अलायंस बनाया जिसमें MQM जी और JUIF, GDA और फिर इस तरह और भी नेशनलिस्ट जो
پارٹیز کے لوگ تھے. اور لیکن یہ جو حالات ہیں اس میں ہمیں سب سے زیادہ اہم پاکستان ہے اور پھر پارلیمانی نظام ہے. اگر ہم یہ قدم نہ بڑھائیں اور غیر مشروط طور پر یا جو بھی طریقہ کار ہیں ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو, اور ایگزیکٹو میں اگر ہم حصہ نہیں لے رہے تو اس کو کوئی ہماری بدنیتی نہ سمجھیں پی ایم ایل این. اور جو ہم فارمیشن کر رہے ہیں گورنمنٹ کی, ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے. چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی, گورنمنٹ کو نہیں گرایا جائے گا, سوائے اس چیز پہ ہم ریزرویشن ضرور رکھیں گے جو ہمارے منشور سے اگر کوئی ٹکراؤ والی کوئی چیز آتی ہے سامنے جی اس پہ ہمیں ریزرویشنز ہوں گی, لیکن ان کو پراپر طریقے سے جو ہے سپورٹ کیا جائے گا. تو کیا وجہ ہے شاہ صاحب؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. نون لیگ کی جانب سے بار بار یہ بات ہوئی کہ کابینہ میں آپ کی شرکت و اونرشپ ہوگی, کیونکہ ان کے پاس بھی خود سے, جیسے آپ نے کہا, منقسم مینڈیٹ ہے. کوئی جماعت جو ہے اس کے پاس عددی اکثریت نہیں کہ وہ خود سے حکومت بنا لے, ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ, آپ اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم بھی. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا فقدان ہے, اس کی وجہ سے نون لیگ چاہ رہی ہے کہ آپ لوگ کابینہ میں آئیں گے تو وہ اب چونکہ کابینہ جو ہے وہ کولیکٹیو ڈیسیجن میکنگ میں اس کی اونرشپ ہوتی ہے, تو یہ امر مانے ہے جس کی وجہ سے معاملات میں آگے بڑھوتی نہیں دکھائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی. جی بالکل سمپل تو یہی لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے چاہیں گے کہ برڈن جو ہے وہ شیئر ہو. جی لیکن دیکھیں اگر مثال کے طور پر بجٹ ابھی ہے سر پہ, بجٹ جب پاس ہوگا تو ظاہر ہے پاس مل کر ہی ہوگا, شیئرنگ تو ہماری ویسے ہی ہو جائے گی. لیکن اس وقت جو ہمارا فیصلہ ہے جو سی سی نے کیا یا چیئرمین صاحب جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگزیکٹو میں نہیں آنا چاہتے, جو کیبنٹ ہے, باقی جو آئینی عہدے ہیں ان کے لیے ہم نے بات کی ہے. اور ہمارے تو جو مینڈیٹ کی وجہ سے ایسا آیا ہے اسپلٹ مینڈیٹ, اور اس میں ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے پیپلز پارٹی کو. جی دوسری طرف ہے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ لوگ جو تھے ان کا بھی بڑا نمبر ان کا ہے. جی بالکل. لیکن جو انفلیکسیبلٹی پی ٹی آئی کے اس میں رہی ہے طرز سیاست میں, جس طرح ان کے بانی چیئرمین تھے وہ انفلیکسیبل تھے, یا وہی ٹرکل ڈاؤن ظاہر ہے نیچے ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, تو پیپلز پارٹی کے پاس دوسرا کیا آپشن رہا ہے. ویسے تو جو مینڈیٹ کے حساب سے تو پہلا حق پی ٹی آئی سپورٹڈ لوگوں کا ہے, کیونکہ ان کے پاس زیادہ لوگ ہیں, وہ آئیں گورنمنٹ بنائیں فارم کریں. لیکن اکیلے سے وہ بھی نہیں بنا سکتے, اور پھر جو ان کا طریقہ کار ہے, جو سلسلہ ہے, اس کے پی ایم ایل این سے بھی نہیں بن سکتے, ہم سے بھی نہیں بن سکتے. اور ہم نے تو انہیں کھل کے کہا کہ چلیں آپ کو مینڈیٹ ملا ہے تو آپ 9 مئی کو بھول جائیں, آپ 8 فروری سے شروع کریں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح انہوں نے نامینیشن کی ہیں, خاص طور پر کے پی کے سی ایم صاحب کے لیے جو نام آ رہا ہے, تو اب اگر یہ اس طرح کی, اس سے تو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ کی بات کی تھی خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی, بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے علی محمد خان صاحب کا جو ہے وہ بیان بھی آیا تھا, عامر ڈوگر صاحب کا بھی, کہ انہوں نے کہا کہ وہ فتح مکہ کی ماڈل پہ جو ہے وہ پیس, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. چلیں اگر ایسی بات ہے تو اس کی تو جھلک نظر آ جاتی نا, جو کے پی کی انہوں نے نامینیشن کی ہے. دیکھیں علی محمد خان صاحب اور ڈوگر صاحب جو ہیں, جی جی, یہ اس طرح کے پولیٹیشینز ہیں جن کی ہر جگہ پہ یہ احترام کے لائق ہیں. انہوں نے اس وقت بھی کبھی اس طرح کی نہیں روش رکھی جس سے لوگوں کو اعتراض تھا, جس طرح ان کے اور بہت سارے لوگ تھے جن کے طرز پہ سب کو کئی آبجیکشنز تھے. لیکن یہ سینئر لوگ ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے گنے جاتے ہیں جو پی ٹی آئی میں جو کچھ اچھے لوگ, جو سیریس لوگ ہیں, ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس طرح کے پی میں مثال کے طور پر ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی کے پی میں اس لیے یہ نامینیشن کی ہے جی کہ وہ انہوں نے وفاداری نہیں بدلی بہت ساری مشکلوں کے باوجود, اور وہ رہے ہیں. اس طرح کے پی میں پی ٹی آئی کے اور لوگ بھی بہت سارے ہیں جو ان کے سینئر لوگ. سر وہ تو معاملہ آگیا. میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ میرا تجسس ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اور پیپلز پارٹی کی جو آج راؤنڈ ہونا تھا, وہ تو
ہمارے سامنے تو نہیں ہوا، ضربت جو چھٹا راؤنڈ تھا. بلاول صاحب نے آج سپریم کورٹ کے بعد یہ بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہے. مطلب میں اس کے چاہ رہا تھا کہ اس طرح بتائے گا نون لیگ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے. اور اب آپ سمجھ جائیں، اب ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی آن دا کارڈز ہے تاکہ کوئی بریک تھرو ہو سکے. جی ضرور ہوگی، اور پیپلز پارٹی کے ہمیشہ دروازے کھلے بھی ہوتے ہیں اور ہم خود بھی جاتے ہیں. دیکھیں، پارلیمانی نظام کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی ہر طرح سے اپنا رول ادا کرے گی. وہ کہتے ہیں لیکن آپ کی ہارش کنڈیشنز ہیں، سخت قسم کی. ہارش کنڈیشن تو میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا اس میں وہ جو سر میڈیا میں آتی ہیں، گورنر شپ، صدارت، چیئرمین شپ، اسپیکر شپ، اسٹینڈنگ کمیٹی. میرے کہنے کا مقصد ہے اس میں ہماری کون سی ہارشنس ہے؟ اگر ہم 28 نکات دی ہیں جو میڈیا میں آ رہی ہیں. 28 آپ زیادہ انسائیڈر ہیں، آپ کو پتا ہوگا. آئینی اگر کوئی چیز کی بات کر رہے ہیں جی، اس میں کوئی حرج تو نہیں. اور ہمارے پاس نمبرز بھی کچھ ضرور ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس زیادہ نمبر ہیں، لیکن اگر سندھ اسمبلی کی بات کر دی جائے، ایم این ایز کی بات کر دی جائے، سینٹ میں ممبرز کی بات کر دی جائے، تو اگر پریزیڈنٹ کا عہدے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی اس میں ہارم تو نہیں ہے. تو سر سینٹ میں بھی آج آپ نے سینٹ کا ذکر کیا، بڑی دھواں قسم کی تقاریر کی. کیا کہیں گے سر؟ سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبینہ دھاندلی کے الزامات خیر پاکستان پورے میں لگ رہے ہیں. بلوچستان کے شاہد رین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کے پی کے حوالے سے مولانا صاحب کو ہے، لیکن مولانا صاحب کو ساتھ میں سندھ میں بھی آپ نے جیسے کہا جی ڈی اے بھی آپ لوگوں کے خلاف ہے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے ناصر حسین شاہ صاحب؟ میں دیکھیں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں آپ کو تفصیلی طور پر، جس میں حقیقت بھی ہے. اوکے دیکھیں سر، میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کے تھے، میں صرف تعارف کرا دوں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ سر موجود ہیں، مسلم لیگ سینٹر رہ چکے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی شاہ صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا. جی سب ہمارے سینئر ہیں جی، میں بھی سب کو سلام عرض کرتا ہوں. جی سر. توسط سے میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں الیکشن جو ہے، جو ایک عام تاثر جا رہا تھا لوگوں میں کہ پی ایم ایل این کو کوئی سپورٹ دی جا رہی ہے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے ان کو سپورٹ دی. یہ جو جی ڈی اے کی آپ بات کر رہے ہیں، جے یو آئی ایف کی آپ بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تو الائز رہے ہیں پی ایم ایل این کے. سندھ میں تو ہمارے ساتھ ایز اے الائنس انہوں نے مقابلہ کیا جی، اور ہمیں بڑا ٹف ٹائم یہاں پہ ملا ہے. یہ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے زیادہ سیٹیں لی. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو جو تاثر آیا ہے، مثال کے طور پر کراچی کی سیٹ سے تاثر آیا یا کہیں اور پہ آیا، تو اب جی ڈی اے یا جے یو آئی ایف یہ احتجاج کیوں کر رہی ہیں؟ ان کا احتجاج یہ ہے کہ جی جس طرح دوسروں کو دھاندلی یا جو بھی طریقے سے اگر کوئی جتوایا گیا ہے یا ان کو سیٹیں ملی ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جتوایا گیا؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میری ریکویسٹ ہوگی ذرا میرے ساتھ رہے گا. سر میں نے آپ سے وہ مشاہد صاحب کا بھی سوال کرنا تھا، میں چاہتا جنرل قیوم صاحب کو بھی اور ہمارے جو دیگر مہمان ان سے بھی ذرا ان کو بھی روپن کرتا ہوں. جنرل قیوم صاحب سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر جی بڑی نواز کی ویری مچ آفٹر اے لانگ ٹائم. جنرل قیوم صاحب آپ تو ہمارے بڑے زبردست قسم کے آنریبل ہمیشہ پینلسٹ رہے ہیں، آپ ہمیشہ بڑی مدلل اور بڑی بیلنس گفتگو کرتے ہیں. جنرل صاحب بتائیے گا، آج آپ بھی سینٹ آف پاکستان کے 6 سال رکن رہی ہیں، ابھی بات ہو رہی ہے ناصر حسین شاہ صاحب سے، کیا کہیں گے سر؟ آج تو مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب فراخ دلی دکھائیں اور جو وزارت عظمیٰ کی سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو آفر کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جنرل قیوم صاحب؟ دیکھیں مشاہد صاحب کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے اور میرے خیال میں کہ دیکھیں اگر پیپل پارٹی، ہم نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ پیپل پارٹی کی ہمیں خبر یہ تھی کہ ایک ٹرائی تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. ہم نے کہا تھا کہ بالکل بسم اللہ اس صورت میں نون کو اپوزیشن میں، چونکہ انوار ابھی جس طرح کے حالات ہیں، اٹس اے بگ چیلنج کہ کنٹری کو اس ٹرمائل سے نکالا جائے. تو دیر فور اینی پارٹی وچ ایکسپٹس دی رسپانسبلٹی ٹو رن دی گورنمنٹ، اس کے لیے بڑا ٹال آرڈر ہوگا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو، یعنی مشاہد صاحب کی یہ سجیشن بھی میرے خیال میں لاجیکل ہے کہ اگر ہم یہ بنانا چاہتے ہیں، چونکہ تھرڈ لارجسٹ پارٹی ہے، تو ان کو اگر آپ کہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو ایک یہ بھی آپشن ہے. لیکن بلاول صاحب نے قطع کلام ٹھٹا میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس لیے انہوں نے کہا
3 سال اور 2 سال کی بھی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا میں عوام کے ووٹوں سے آؤں گا تو وزیر اعظم بنوں گا. وہ 3 سال پہلے نون لیگ اور 2 سال پیپلز پارٹی, اس کے امکان کو رد کیا تھا انہوں نے. جی شورلی. دیکھیں نا, پنجاب تقریباً نصف پاکستان ہے, جی بالکل, وہاں بھی ان کے سگنیچرز اس طرح کے نہیں ہیں. تو آئیڈیلی تو مسلم لیگ نون ای کو آگے لا کے تو یہ رسک لینی ہے. جیسے پہلے پی ڈی ایم میں اکٹھے ہو کے کیا تو سارا ملبہ ان جماعتوں پہ پڑا اور زیادہ نون پہ پڑا کہ ان کا پرائم منسٹر تھا. اور ابھی بھی میرے خیال میں ملک کے لیے اگر کوئی قربانی دینی ہے تو یہ کمبینیشن اچھا ہے. اینڈ وی آر گریٹفل کہ پیپل پارٹی نے کہا ہم آپ سے تعاون کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کو پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے نون کی حکومت. وہ کہتے ہیں ہمارا تجربہ نہیں اچھا رہا 16 ماہ کا پی ڈی ایم میں. نہیں دیکھیں, اگر تجربہ اچھا نہیں رہا تو پھر نون کو سپورٹ ہی نہ کریں. میرا مطلب تو پھر یہ اسمبلی جو ہے آگے کیسے چلے گے معاملات؟ اگر کوئی نہ سپورٹ کرے, ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد میں بیٹھ جائے تو پھر تو کوئی اسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہوگی. سر دی پوائنٹ از, دیکھیں یا تو آپ فلی سپورٹ کریں تو یا نہ کریں, پھر کوئی حل تو نکلے گا نا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیپل پارٹی میں بڑے تجربہ کار, بڑے کونا مشق اچھے لوگ ہیں, باقی دیکھیں نارمل جب میجارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے پھر بھی سب کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور کولیشن کے اندر تو, اور اسپیشلی ایسی کولیشن جس میں صرف پیپل پارٹی اور نون ہی نہیں تھے, اور بھی بہت سی جماعتیں تھیں. ریزلٹنٹلی 85 لوگ کیبنٹ میں بیٹھے تھے جن کے کئیوں کے پورٹ فولیو بھی نہیں تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب سی مینڈیٹ چونکہ سپلٹ آیا ہے. تو میں تو یہی اینڈ آئی ٹیل یو, میرا ہنچ یہ ہے کہ چونکہ یہ آصف زرداری صاحب ایک بڑے منجے ہوئے کونا مشق سینئر سیاستدان ہیں, وہ الٹیمیٹلی ایگری کریں گے کہ پیپل پارٹی اس میں وزارتیں بھی لے, اور ساتھ بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز ہم سب ہیں. اور کابینہ میں ان کے منسٹر بیٹھے ہوں گے تو جب کابینہ میں قومی سطح کے قومی سلامتی سے کے متعلق کچھ بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کی ان پٹ آتی ہے. پہلے بھی ایسے ان پٹ ان کی آتی رہی ہے. دیکھیں فارن منسٹری کو بلاول صاحب ہینڈل کرتے رہے, آپ انوائرمنٹ کو شہری نے بڑا اچھا کیا, اور کلائمیٹ چینج کی پرائم منسٹر کی تعریف کرتی تھی, پرائم منسٹر ان کی تعریف کرتے تھے. اور بھی جو نوید قمر صاحب تھے, جی ہاں, دے ہیو ڈن. شازیہ مری صاحبہ تھی, جی جی بالکل. ہاں تو وہ میرا مطلب ہے کہ کام ایسے ہو سکتے ہیں. ابھی یہ جو ریسٹرکشن ہے نا کہ ہم اندر نہیں آئیں گے تو آپ ادھر ہوں گے, اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل اپائنٹمنٹس پہ ان کا کلیم بھی ہے, اس پہ تو آبویسلی بات چیت ہوگی اور جو چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. تو آئی ایم ہوپ فل کہ اٹ ول بی سارٹیڈ آؤٹ دی مومنٹ میاں صاحب اور شہباز یہ جو ہے آصف زرداری صاحب مل کے بیٹھیں گے تو وہ کر لیں گے. اور ایون جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی اپنی اینگزائٹی ہے, وہ چونکہ ادھر ہارے ہیں اور پھر وہ تھوڑی گڈ ول لینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کی, اور ساتھ ہی وہ یہ ایک سٹگما ان کے اوپر کہ بھئی آپ بھی چل صاحب آپ نے سر عام نکات اٹھائے. میں آپ سے اور ناصر شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں ناصر شاہ صاحب سے زرداری صاحب کا سوال کیا جو آج جنرل قیوم صاحب کے, جب زرداری صاحب جو ہیں وہ بیچ میں آئیں گے اور وہ مذاکرات کریں گے تو بریک تھرو ہو جائے گا. میں جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ان سے معذرت خواہ بھی ہوں, ذرا لیٹ آ رہا ہوں. شاید ان صاحب دونوں کی آپ نے گفتگو سے, ناصر حسین شاہ صاحب کی بھی اور جنرل قیوم صاحب کی, اور حماد بھائی آپ نے بھی. پہلے آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. سر کیا کہیں گے, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ جنرل قیوم صاحب تو آپٹومسٹک ہیں کہ زرداری صاحب جیسے ہی ڈائلاگ میں آئیں گے تو کوئی نتیجہ نکل آئے گا. ناصر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم سپورٹ کریں گے, لیکن ایک سی سی نے فیصلہ کیا جو بلاول صاحب نے بھی کہا تھا. انور دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں. میں آپ اور مجھ جیسے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں. دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکلی ہی لے کے چلیں گے. میرا خیال ہے اور میری خبر ہے کہ قومی اسمبلی کے حلف تک یہ چیزیں ایسے ہی چلتی نظر آئیں. اچھا یہ مطلب کہ یہ ہمیں جگسا پزل جو ہے لازمی سی بات ہے. دیکھیں میں نے اور آپ نے ہفتے میں 3 دن یا 4 دن پروگرام کرنا ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے نا. تو سیاسی لوگوں کی بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے. وہ آج مجھے اور آپ کو بتا دیں کہ جی فارمیشن آف گورنمنٹ کیا ہوگی, فارمولا کیا ہوگا, 24-25 کو جا کے حلف ہونا ہے یا ہو سکتا ہے اس سے آگے چلے جائیں. تو اتنے دن میں اور آپ کیا کریں گے یا یہ سیاسی لوگ کیا کریں گے؟ تو دس از آل ان مائی اوپینین پارٹ آف گیم. بہت سی چیزوں پہ ہاں یہ جو تاثر ہے ڈیڈ لاک ہے یا تعطل ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہے لیکن کچھ پوائنٹرز ضرور ہیں. میں اسے ڈیڈ لاک نہیں کہتا, پوائنٹرز ہیں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ہمیں یہ دینا چاہیے, نون لیگ سمجھتی ہے نہیں آپ کو یہ نہیں دے رہے, یہ دینا چاہیے. اس پر ایف اینڈ بٹس چیزیں روز, ناصر حسین شاہ صاحب اگر ساتھ ہیں مے بی وی کین کریکٹ می, چیزوں پہ روز ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی آج ایک اوپینین لے کے اٹھتی ہوگی اور اپنی سینٹرل لیڈرشپ سے بات کرتی ہوگی,
وہ کہتے ہوں گے نہیں اس کو آپ ادھر تک بھی لے جا سکتے ہیں، تو اگلے دن چیزیں تبدیل ہوتی ہوں گی. اور میری خبر کے مطابق جو بھی ہوگا قومی اسمبلی جب حلف اٹھا لے گی، انڈیپینڈنٹس کا نمبر اس کے بعد کلیئر ہوگا، اور اس کے بعد جب کلیئر ہوگا پھر فارمیشن آف گورنمنٹ کیا ہوگی. اور جو بات قیوم صاحب نے کی یا ناصر حسین شاہ صاحب نے کی، دو باتوں کا مجھے فرق لگا. پی ایم ایل این کے اندر یہ اوپینین ہے کہ اگر پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لیتی تو پھر وہ ہمیں سپورٹ نہ کرے. اس طرح سسٹم نہیں چل سکے گا. ناصر حسین شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے مجھے ایسا لگتا ہے وہ چاہتے ہیں سسٹم چلے لیکن وہ وزارتیں نہ لیں، اور یہ بھی میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے ممکن نہیں آپ کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے ممکن کہتے ہیں 2008 کا ماڈل تھا نا، جب ناصر حسین شاہ صاحب کی جماعت جیتی تھی، اس میں آپ کو یاد ہوگا شروع میں پی ایم ایل این کیبنٹ کا حصہ تھی، بعد میں نکل آئے، 5 سال انہوں نے گزارے. پھر لیکن اس کے پھر بعد وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی شامل کیا. پھر آپ وہ جسے کہتے ہیں وہ آدھی سائیڈ ہم بتا رہے ہیں نا، جب میاں صاحب نکلے تو نکلنے کے بعد کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ بھی میمو گیٹ دیکھیں. یہ پھر نکلنا وہ نارمل نکلنا نہیں تھا، پھر وہ نکلنا چھوڑنے وہ والا شاید تھا. bitter lesson ہے اس وقت کی جو سچویشن ہے انوار، اس میں پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی دونوں نے سینٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، بلوچستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ سندھ میں پی ایم ایل این کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، پنجاب میں پیپلز پارٹی اتنی بڑی اسٹیک لیکن کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے اسٹیک. دیکھیں اب پھر دونوں کو دل بڑا کرنا پڑے گا. اوکے. اور ایم کیو ایم اگر اتحادی ہے ہاں. تو ایم کیو ایم چاہے گی ان کا گورنر رہے. اور ان کی وہ وزارتیں بھی پیپلز پارٹی کیوں وہ اپنا گورنر دے؟ اس وقت بھی ویسے ایم کیو ایم ہی کے گورنر ہے ابھی تک ہے، لیکن اس وقت تو پیپلز پارٹی 100+ سیٹس پہ، وہ کیوں دے؟ دینے کے لیے اسے کچھ مرکز میں چاہیے ہوگا، اسے کچھ بلوچستان میں چاہیے ہوگا. یہ ویلنگ ڈیلنگ میرا خیال ہے نیشنل اسمبلی کو ووٹ تک چلے. اچھا ویلنگ ڈیلنگ چلے گی. حماد آپ سے بھی جان لیں تو پھر میں ناصر حسین شاہ صاحب اور جنرل قیوم سے پوچھوں گا کیا کہیں گے. انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کی جو کہ کے پی پہ، انہوں نے کہا جی وہ اگر پوسچرنگ صحیح دکھانی ہوتی جو ان کا چناؤ ہوتا ہے، لیکن یہ تو پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. میرے خیال میں خان صاحب نے لائلٹی پہ فیصلہ کیا. علی امین گنڈاپور تھرو اینڈ تھرو اس تمام پیریڈ میں ان کے ساتھ رہے. بڑے بڑے معروف جو سیاستدان تھے، پرویز خٹک، محمود خان صاحب، وہ سب دائیں بائیں ہو گئے اور الیکشن میں ہار بھی گئے. دیکھیں انوار، اس وقت کے پی کے جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بہت مختلف ہے ماضی کی نسبت، کیونکہ ایک بہت بڑی میجارٹی بیٹھی ہوئی ہے اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 90 تقریباً راؤنڈ اباؤٹ صوبائی اسمبلی میں صوبائی 115 میں 115 سیٹیں، 113 پہ الیکشن ہوا ہے، دو پہ الیکشن نہیں ہوا. تو 3/4. تو اس وقت جو ان کا چیف منسٹر آئے گا تو مجھے حیرت ہے کہ گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا عمران خان صاحب نے، لیکن وہ چونکہ ان کا تجربہ نہیں ہے، ان کے لیے اس کے لیے کم از کم ایسے آدمی کو لانا چاہیے جو کم از کم اسپیکرشپ چلا چکا ہو. تو وہ اسمبلی کو بھی چلانا جانتا ہے، وہ مرکز کے ساتھ معاملات آنے ہیں. فاٹا ڈسٹرکٹ کا جو فنڈ ہے 500 ارب بجلی کے سلسلے میں پیسے ہیں، تو یہ بہت سارے ہائیڈل پروفٹ، تو یہ اس کو مرکز کے ساتھ بات چیت کے ذریعے. تو گنڈاپور صاحب کا جو بنیادی مزاج ہے وہ اتنے پولیٹیکلی اتنے میچیور نہیں ہے اور ذرا ایگریسو بھی ہیں. لیکن 5 سال کے پی میں وزیر رہے، 5 سال وفاق میں رہے. اچھا، اگر فرض کرے خدا نخواستہ مرکز کے ساتھ ان کے معاملات زیادہ بہتر طور پر نہ چلے تو ایک ریئیکشن تو آلریڈی موجود ہے. آج بھی سوابی میں این پی نے بہت بڑا جلسہ کیا، احتجاجی جلسہ تھا دھاندلی کے خلاف کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر یہ مومنٹ چل پڑی تو وہاں انتہائی طاقتور اور بہت پرانی جماعتیں موجود ہیں. ایک تو وہاں پہ اے این پی ہے جو 100 سالہ پرانی پارٹی ہے اور اس کے بڑے سٹرانگ روٹس ہیں پبلک میں. دوسری جمعیت العلماء اسلام ہے جو مذہبی ووٹ کو بھی لیتے اور بڑے مولانا صاحب نے احتجاجی تحریک کی بات کی ہے. احتجاجی تحریک، اور دونوں کے جو کارکن ہیں وہ بڑے سخت جان. لیکن فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کا بھی آپس سے رابطہ تو ہو گیا ہے. نہیں، وہ رابطہ ہوا ہے لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان. اگر اتحاد ہو بھی جائے تو وہ بہت مختصر وقت کے لیے، دیر پا نہیں ہوگا، وہ نہیں چل سکیں گے. آپ ہی نکات اٹھائیں. میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں. ناصر حسین شاہ صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ناصر صاحب سے بات ہو سکتی ہے جی؟ جی ناصر صاحب سے رابطہ دوبارہ ان سے ملاتے ہیں. جنرل قیوم صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر؟ جی میں سن رہا ہوں. ہاں سر، یہ بتائیے گا یہ جو سر بات کی شاید رند صاحب نے، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. ظاہر بات ہے جب ناصر صاحب تو بھی نہیں ہے، لیکن میں جب پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے بات ہوئی تو ان کی رائے تھی کہ 2008 میں یہ ہو چکا ہے
کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پہلی دفعہ حکومت بنی تھی اور انتخابات ہوئے تھے 2008 کے بعد، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اکٹھے حکومت بنائی تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر تھے. پھر وہ ججز بحالی موومنٹ کے ایشو پہ آپ لوگوں کے اختلافات ہوئے اور آپ لوگ کیبنٹ سے باہر آ گئے تھے، لیکن وہ حکومت 5 سال چلی تھی. کم و بیش پیپلز پارٹی کی اتنی ہی سیٹیں بنتی تھی جتنی آپ کی اس وقت سیٹیں ہیں ایز اے لارجسٹ پارٹی. تو وہ کہتے ہیں وہ ماڈل ہمارے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ سکسیسفل ماڈل نہیں تھا اور پی ڈی ایم کی طرز پہ کولیشن میں جب تک سے ایک وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے سیاسی فیصلے یا مشکل فیصلے نہیں لیے جا سکیں گے؟ دیکھیں اگر تو ہماری پارٹی کی سمپل میجارٹی ہو نا سر تو پھر تو کوئی پرپز تو نہیں ہے کہ آپ یہ کریں. اس وقت اگر نون نکل آئی تھی باہر تو آپ پیچھے ان کے پاس اتنی میجارٹی تھی سمپل کہ وہ چلا سکتے تھے، ادروائز تو نو کانفیڈنس ہو جاتا. تو اس لیے ابھی سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس سمپل میجارٹی نہیں ہے اور ہم پیپل پارٹی یا کسی دوسری پارٹی کی بھی مدد چاہیے. تو ہمارا ایم کیو ایم کو ملا کے، ویمن کی سیٹس کو ملا کے، انڈیپینڈنٹس کو بھی ملا کے، تو وہ ابھی تک سمپل میجارٹی نہیں بنتی. وہ بنے تو پھر بالکل پیپل پارٹی کا ویو پوائنٹ کو ہم ایکسیپٹ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ نون اپنی میجارٹی کے اوپر حکومت بنائے. وہ شاید ٹھیک بھی ہو، اسٹرانگ بھی ہو اور وہ اپنے مینیفیسٹو کو آگے چلا بھی سکے. پھر بلیک میلنگ بھی نہیں ہوگی، پھر بہت سی باقی منسٹریاں بھی نہیں مانگے گی کوئی اور پارٹی جو ساتھ نہ ہو. تو اس کے اندر میرے خیال میں جب اکٹھے چلانا ہے تو وہ اس میں پیپل پارٹی آبویسلی اس کی قیمت ڈرائیو کرنا چاہتی ہے کہ اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر ہو تو پھر ہمیں یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ دیں. تو اس پہ لین دین آپس میں ہو رہا ہے. آئی ایم شیور فائنلی تھنگز ول سیٹل ڈاؤن اور دے آل انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم اس طرح جمود رکھیں گے تو پھر ایک سچویشن ایسی آئے گی کہ پھر اور حل کیا ہے. یعنی ڈو وی وانٹ ٹو ڈیریل دی ڈیموکریسی، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. کین وی افورڈ ٹو ہیو اندر الیکشن؟ اس کے اندر بھی پھر ایک اندر پنڈورا باکس، اور کبھی بھی ہاری ہوئی ٹیمیں مطمئن نہیں ہوتی. ہمارا یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ فوری طور پہ جہاں جیتے ہیں وہاں بگلے بجاتے ہیں، وہاں ساری چیزیں ٹھیک ہیں، آر اوز بھی ٹھیک ہیں اور پریزائڈنگ افسر بھی ٹھیک ہے اور سب کچھ، اور جہاں ہم ہارتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں تو دھاندلی ہوئی، آپ نے دیکھا. تو یہ ایک انفارچونیٹ اسٹیٹ ہے. یہ ایسے نہیں ہے جیسے یورپ میں ٹیم ہارتی ہے ایک تو جا کے مبارک دیتا ہے جیتنے والا اور جیتنے والے کو کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے. بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ اس سچویشن سے آگے یہ نکلیں گے، اسپیشلی نون اور پی پی کی قیادت، اور اسپیشلی ایم کیو ایم کا رجحان بھی نون کے ساتھ ہے. اور باقی بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈیپینڈنٹس بھی زیادہ تر جو پنجاب کے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اپنے حلقے کی فلاح کے لیے ان کو اگر کچھ مل سکتا ہے تو وہ نون کی حکومت سے مل سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کا کچھ حل نکل آئے گا انشاءاللہ. اچھا، آپ سمجھے حل نکل آئے گا. ناصر شاہ صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. شاہ صاحب، سینیٹر عبد القیوم صاحب تو ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ کوئی بہتر حل نکل آئے گا. ہم بھی دعا گو پر امید ہے. لیکن یہاں شاہد رند صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ جب تک سے اسمبلی کا پہلا اجلاس اور ووٹ ٹیکنگ نہیں ہوتی ممبران اسمبلی کی نو منتخب، تو ایسا ہی چلے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹائم لائن ہے جس پہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو درمیان جو نکات تھے ان پہ اتفاق کا اظہار کر لیا گیا ہے اور ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں سامنے آئے گا، اعلامیے کی صورت میں، کہ جی یہ کنفیگریشن ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کی اور یہ آئینی عہدوں پہ ان معاملات میں جو ہے نکات پہ اتفاق کا اظہار کر لیا گیا ہے؟ جی محترم ہمارے قیوم صاحب بہت سینئر ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی صورتحال ضرور نکل آئے گی. کیونکہ دیکھیں اگر اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹک اپ رہیں گی اور کوئی حل نہیں ہوگا تو حالات مزید خراب ہونے کی بھی ہو سکتے ہیں، جس کا آج چیئرمین صاحب نے بھی کہی بات. کیونکہ ہم اگر دوسرے الیکشنز کی طرف جائیں تو کیا اس میں کنفرمیشن ہوگی کہ وہ 60 ڈیز 90 ڈیز یا پھر 9 سال میں ہوتے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی ہم ہر چیز جو ہے کڑوے گھونٹ ہو جو بھی لیں گے تاکہ استحکام آئے کے لیے بہتری ہے اور پارلیمانی نظام جو ہے وہ پراپر طریقے سے چل سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کی الیکشن میں اور ہمارے بہت زیادہ اختلافات رہے ہیں پی ایم ایل این سے اس وقت.
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे और भी केसेस थे, लेकिन जब खान साहब ने वो धरना सियासत शुरू की, एम्पायर की उंगली की बात की और सारा कुछ था, तो पीपल्स पार्टी ने ही बढ़कर नून लीग की सपोर्ट की थी, क्योंकि हम पॉलिटिकली तौर पर पार्लिमानी निज़ाम को डीस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। अब भी हम तमाम इख्तलाफात के बावजूद चाहते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट बने और हम उसे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ये इश्यूज, मैं एक सियासी वर्कर हूं और मैं समझता हूं अच्छा, कि पीपल्स पार्टी अपना बेहतर फैसला करेगी और जिससे इस सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंचे। सर ये बात जनरल क्यूम सर ने ये भी की थी कि जब साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब इन मुज़ाकरात में जैसी उनकी एंट्री होगी, ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो सर ये बताएगा कि उस दिन भी CC के इजलास के बाद बिलावल साहब ने तो कहा था कि जी हम वोट देंगे और जो है वो हुकूमत से अलहदा रहेंगे। फिर हमने देखा शाम ही उसी को रात को जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब और शहबाज साहब से जब सवाल हुआ कि मुल्क के आइंदा सदर तो उनका बेहतर फैसला होगा, तो आप समझते हैं कि अगर जरदारी साहब जो हैं इफ़ ही स्टेप्स इन और नवाज शरीफ साहब, तो वो जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मामले को हैंडल कर लेंगे या नहीं? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब एक ही बात है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई चेयरमैन साहब की कोई दूसरी राय है, साहब की कोई दूसरी राय है। दोनों का एक ही फैसला होता है। जाहिर है प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस हैं और उनका अपना और मुफाहमत की वो बात करते हैं जी। तो उस दिन भी उन्होंने कहा कि जी PTI को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कौमी हुकूमत के साथ साथ ज्यादा जरूरत कौमी कि हम सबको एक उस पे आना चाहिए ताकि बेहतरी है। बड़े ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। जी, फिच की रिपोर्ट आई है, जो रेटिंग एजेंसी है नासिर हुसैन शाह साहब, फिच, उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो माली हालात हैं वो इतने अभी मुस्तहकम नहीं है। आपका मार्च 2024 में जो 9 माह का IMF का एग्रीमेंट था खत्म हो रहा है, नए के लिए फिर मुज़ाकरात भी करने हैं। जी, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सबको अपनी जो इख्तलाफात हैं ज़ाती अना को पसे पुष्ट डालकर मुल्क की बेहतरी के लिए करें। जब हम सब के लिए पाकिस्तान अहम होगा तो फिर हम बेहतर सूरत हाल की तरफ जाएंगे, और हमने ये फैसले करने होंगे, हम चाहें या ना चाहें। ये मेरे ख्याल में दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। शायद इन सब क्या कहेंगे, नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा चाहे या ना चाहे लेकिन ये फैसले करना होंगे, हालात और वक्त का तकाजा ये है। देखिए, मैंने आपसे जो पहला कमेंट किया था नासिर हुसैन शाह साहब के कमेंट के बाद, वो यही था कि आप नेशनल असेंबली के ओथ तक मामला चलते रहेंगे और एंड ऑफ द डे इन सब ने आगे चलना है। क्योंकि जो जनरल कयूम साहब ने बात की और नासिर हुसैन शाह साहब ने बात की कि 30 दिन 60 दिन फिर 9 साल, तो डेमोक्रेसी के लिए बेसिकली मेरे हिसाब से इससे कोई एग्री और डिसएग्री कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो को, जैसे कहते हैं, वो एक लीडर की तरह स्पेस दी कि वो रन करें ऑल ओवर द पाकिस्तान। और इस वक्त भी जो पॉलिटिकल चीज़ें तय हो रही हैं, मुझे उसमें लगता है कि आसिफ अली जरदारी एक अच्छे पॉलिटिकल मेंटोर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। वो चाहते हैं कि बिलावल पॉलिटिकली ग्रो करे, बिलावल अपना ओपिनियन रखे। दूसरी तरफ उन्हीं के, अगर हम असर लोगों की बात करते हैं, मरियम नवाज, शी इज़ नॉमिनेटेड फॉर CM पंजाब, बट वेयर शी इज़ नोवेयर। PMLN मियाँ साहब कहाँ हैं? नोवेयर। शहबाज साहब एक आध मुलाकात कर रहे हैं, बाकी सिर्फ हमें कमेटी नज़र आ रही है इस्लामाबाद में। पीपल्स पार्टी ने बावजूद इसके कि वो इस वक्त थर्ड फोर्स है पार्लिमानी, उसमें इलेक्शन कैंपेन को भी नेशन वाइड लीड किया। अभी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको भी वो उसी तरीके से लेके चल रहा है। क्या इसका घबराहट का शिकार तो नहीं है ये दोनों सियासी? एक सवाल छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, बलूचिस्तान का नंबर गेम मैटर नहीं करता, वो दिन में 3 बार उनके MPs और MNAs को बुला के मिल रहे हैं, कभी कोई शमूलियत हो रही है, कोई मुलाकात हो रही है। शमूलियत तो वहां भी हो रही है पंजाब में। PMLN जो है उनका, जो इस वक्त एक लीडर है, आज उनकी खबर मैं अभी थोड़ी देर पहले देकर आया हूँ, जाम कमाल, उन्होंने कहा जी मुझे पार्टी में ज्यादा फाल होने की कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अपने हल्के को देखूंगा। रीजन पता करने की मैंने कोशिश की, तो अंदाजा हुआ कि सेंट्रल लीडरशिप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर रही। तो प्रॉब्लम जो है पॉलिटिकली, जो भी इस वक्त सिचुएशन है, बिलावल पॉलिटिकली ग्रो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली अपने कार्ड्स बहुत अच्छी तरह खेल रही है। एंड ऑफ द डे ये साथ बैठेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि 30 दिन 60 दिन और 9 साल वाले मामला जाए। एंड ऑफ द डे इन्होंने बैठना है, और बैठना इन्होंने एक दूसरे के लिए नहीं है,
बैठना इन्होंने पार्लियामेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान के लिए। ये तो नहीं है फिर हमारे भी आपकी इजाज़त से जनरल क्यूम साहब, सर ये तो नहीं जहन में कि 2008 से 2013 जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपके बगैर चली, फिर 2013 में उन्होंने काफ़ी मार खाई पंजाब में, आपको याद होगा कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, पंजाब से 2-3 सीटें मिली थी, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए थे। फिर 2013 और आपको ये एडवांटेज हो कि 2013 में आप 2/3 लेकर आ गए, या सिंपल मेजॉरिटी आपने ले ली थी, और आप लोगों ने फिर जम के 5 साल हुकूमत की। कि ये हाइंडसाइट में ये बात तो नहीं है कि अगर हमारे साथ भी यही हो गया जो 2008 में पीपीपी के साथ हुआ था, तो फिर आइंदा इलेक्शन में आपको वैसे भी पीडीएम, अब तो राना सनौल्लाह साहब भी कहते हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब भी, कि हमें हिट पड़ी है जो 16 माह की हुकूमत थी, शामिल तो बहुत सी जमातें थी, लेकिन सारा मलबा जो है वो आपकी तरफ आया यूटिलिटी बिल्स की सूरत में। तो ये भी जहन में, और जो शायद रिंद ने बात की कि आपकी जो मेन लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, वो इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे जितने जरदारी साहब हैं। जनरल कयूम साहब, देखिए एक्टिव सारे हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज टेलीविजन स्क्रीन पे आए या प्रेस के सामने आए। आई एश्योर यू कि नवाज शरीफ साहब राइट, खा वो इधर हो, इस्लामाबाद में है या मरी में है या उधर हैं, वो पूरी चीज को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने पूरे इलेक्शन में हर कैंडिडेट का बजाते खुद उन्होंने इंटरव्यू लिया और पूरे सेशंस लगा के बैठे और आगे की सोच रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि क्योंकि मैंडेट की मसला है ना, देखिए अभी जो भी हुकूमत लेगा वो इसकी कीमत तो अदा करेगा। जैसे पीडीएम ने पहले किया ना, सारी साख को दाव पे लगाया, बिल्कुल अभी भी जो आगे आएगा वो करेगा। लेकिन मुल्क को बचाने के लिए आई थिंक कि फिर आपको अपनी सियासत की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ये आई कैन अश्योर यू कि अभी जो भी हुकूमत बनाए, आप तरीके इंसाफ को कह दें कि जो ओके हम अपने बंदे भी आपको देते हैं, आप आ जाए हुकूमत बना दें, तो दैट विल यू विल सी कि आफ्टर फ्यू इयर्स वो क्या स्टेट बनती है। क्योंकि मुल्क के मसाइल ऐसे हैं जिनको सीधा करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, और उसमें पूरी कौम का तावन चाहिए। और अगर तारीक इंसाफ ने रोड़े अटकाने हैं, जो भी हुकूमत बनी, आपको पता है उनका माजी में भी ऐसे किया, अभी भी उन्होंने कहा ना खेलना ना खेलने देना है, इसी तरह और चैलेंजेस बड़े सीरियस। नहीं सर, वो तो उनका तो नुक्ता ये है जनरल साहब कि हमारी तो सीटें 180 के करीब बनती हैं, हम सीटें वापस लेके हुकूमत बनाएंगे। उमर अयूब साहब को नामजद किया हुआ वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए। बिस्मिल्लाह, अगर हुकूमत बनाए तो बड़ी खुशी की बात है। सीटें देने का तरीका यही है ना कि आप अपने अपलेंट कोर्ट्स में जाएं या अपनी हायर कोर्ट्स में जाएं, तो वो वहां ले लें, जब भी ले लें तो आप बना लें। हम तो बड़े खुश होंगे कि वो ऐसे करना चाहे तो कर लें। अदालतों को भी बिल्कुल इंसाफ देना चाहिए, फैसला करना चाहिए। लेकिन अभी तो हवा में ही वो कलाबाजियां मार रहे हैं ना कि हमने पंजाब में भी हुकूमत बनानी है, हमने मरकज में भी बनानी है, हमने ये करना है। उसके लिए कोई ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड भी होने चाहिए ना। बाकी आप ही के लोग हारे नहीं है, दूसरी पार्टियों के लोग भी हारे हैं और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हारे हैं। तो आप वो जहां आप जीत गए हैं वहां सब कुछ ठीक है, वही इलेक्शन कमीशन है, वो बल्ले बल्ले है। और जहां आप हारे हैं वहां आप कहते हैं इसको रिजाइन कर देना चाहिए। ये भी आपका बड़ा अहम नुक्ता है। मैं इस मौके पे हमद आप क्या कहेंगे? आपने अली अमन गड्डूपुर साहब को तो बता दिया, उमर अयूब साहब को नामजद किया उन्होंने। देखिए उसकी तरफ आता हूँ अनवार, लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का छुपा हुआ रोमांस उरूज पर है। छुपा हुआ रोमांस उरूज पे है, ये नई टर्मिनोलॉजी ये किससे छुपा रहे हैं इस रोमांस को? आवाम से या उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए ये जो आसाब शकन मुज़ाकरात हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये इतने भी आसाब शकन नहीं है। जाहिर है कि दो बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी को अपनी अहमियत का एहसास है कि हमारे पास भी 50+ सीटें हैं, मुस्लिम लीग के पास भी इतनी ज्यादा नहीं थी, कोई 70+ 80 के करीब है। हाँ, अब वो आजाद सस्पेंड भी हुए हैं। अच्छा, रोमांस यूं है कि मरकज में जो आज़ाद लोग थे उनको मुस्लिम लीग अपनी जमात में शामिल करते जा रहे थे। ये आसिफ जरदारी साहब जैसे जहांदीदा सियासतदान के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने उस डोमेन में नहीं गए, स्पेस दी मुस्लिम लीग को। अच्छा, बलूचिस्तान में आसिफ जरदारी साहब बहुत राब्ते में हैं MPS के साथ, और वो वहाँ पे मुस्लिम लीग स्पेस दे रही है, तो एक दूसरे को रास्ता दे रहे हैं। और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो जाहिर है कि वो जैसे कि शाहिद भाई ने कहा कि कुछ लेना देना होता है, और फिर वो जो जनरल कयूम साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी साहब आखिर में इंटर हो जाएंगे और मामलात, तो होना भी इसी तरह है। देखिए उमर अयूब की जो नामजदगी है,
اس کو ظاہر ہے کہ وہ کچھ سیٹیں تو ان کے پاس ہے، لیکن یہ تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی تو اقتدار میں نہیں آ رہی ہے مرکز میں، اور آئے گی کیسے؟ ان کے ساتھ کون جا کے ملے گا؟ ظاہر ہے کہ دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ جا نہیں ان کا سکتے۔ دعویٰ ہے کہ ہم نے تو بہت سی سیٹیں جیتنی ہیں، 180 کی فگر دیتے ہیں۔ لیکن فارم 45 کل کتنے وہ مانسیرے کے نواز شریف والے حلقے کا جو آیا ہے نا، وہ 120 پولنگ سٹیشنوں کا ابھی ریزلٹ بھی نہیں آیا تھا کہ آر او نے اس کو اناؤنس کر دیا نہیں، تھا۔ وہ نوٹیفیکیشن تو ہو گیا N15 کا، نوٹیفیکیشن شہزادہ ہو گستاخ چکا صاحب کا ہے، ہو نہیں، چکا ہے۔ وہ چکا ہے، تو یہی تو سوال ہے نا کہ اس وقت بہت سارے پولنگ سٹیشنوں کا ریزلٹ آیا بھی نہیں تھا کہ آر او نے، اور پھر وہ میڈیا پہ وہ اناؤنس بھی ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ 180 سیٹس ہے ہمارے پاس، وہ تو صرف ایک مبالغہ ہے، ایک ایگزیجریشن ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا۔ سنجیدگی کے ساتھ یہ بات لینی ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان حکومتی فارمولہ کیا طے پائے گا، اور اس فارمولے یہ جو کی چھپا طرف ہوا رومانس آپ نے بتایا، اس میں فارمولے میں بھی کوئی ہے بات، کوئی خبر ہے آپ کے فارمولے پاس؟ میں وہ فارمولے میں تو ظاہر ہے کہ لین دین کچھ معاملات ہوں گے کہ یہ آپ لے لیں، یہ ہمیں دے دے، مطلب یہ جو مریم اورنگزیب کی فرض کرے ہم مثال لے، پچھلی گورنمنٹ میں کلائمیٹ چینج کی وزارت پارٹی کے شیری رحمان کے پاس تھی، شاید اس دفعہ وہ کہے کہ بھئی مریم اورنگزیب چونکہ اس کی ایجوکیشن بھی اسی سبجیکٹ پہ غالباً کوئی ایم فل کیا ہے اس پہ، تو شاید وہ کہیں کہ بھئی یہ اس کی زیادہ ماہر ہے، اس کو دیا جائے، تو یہ لین دین تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن معاملہ بنیادی طور پر طے پایا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بلوچستان میں وہ انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں، مرکز میں زرداری صاحب انٹرفیئر نہیں کر رہے، اور پھر زرداری صاحب جیسے جاندیدہ سیاستدان ہو تو یہ معمولی اختلافات یہ اتنی اہمیت نہیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا کوئی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اٹ از مطلب کہ اس کو عبور کر لیا جائے گا؟ بلوچستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آر گوئنگ ود دیئر نامنی ایز سی ایم بلوچستان میں؟ اور تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان کے حوالے سے خبریں کم آتی، وہاں پر بھی کوئی مبینہ دھاندلی کے حوالے سے احتجاج کہا جا رہا ہے کہ بڑا سخت قسم کا احتجاج ہو رہا ہے؟ جی بالکل، نیشنلسٹ فورسز نے وہاں پر احتجاج کیا ہوا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، خالق ہزارہ صاحب ہیں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی سے، اچھا، اور مطلب کوئی 4 جماعتی اتحاد کا وہاں پر احتجاج جاری ہے۔ لیکن اگر نمبر گیم کی بلوچستان کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کرنٹلی 14 ایم پی ایز کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے پروونشل اسمبلی میں، 13 پہ پی ایم ایل این ہے، 11 پہ جے یو آئی ایف ہے، اور جے یو آئی ایف نے پہلے چونکہ کہا تھا کہ وہ مرکز اور صوبوں سمیت کہیں حکومت سازی کا حصہ نہیں ہوگی، اب گزشتہ روز انہوں نے بلوچستان میں دلچسپی ظاہر کی ہے، لیکن میرے خیال سے جیسا کہ سر کہہ رہے تھے، مرکز اور بلوچستان کا فیصلہ انہی مذاکرات میں ہونا ہے، اور اس کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ بلوچستان میں ہاؤ اینڈ ہو ول لیڈ بیسکلی۔ اچھا، ابھی یہ ہاؤ اینڈ ہو ول لیڈ اور پیپلز پارٹی کے یہ سرفراز بگٹی صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب میرے خیال میں فرنٹ رنرز ہوں گے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے پاس میری معلومات جو ہیں میں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ چند روز قبل آصف علی زرداری سے جب ملاقات ہوئی اراکین اسمبلی کی، تو انہوں نے انہیں واضح طور پہ بتایا کہ آپ سب نے اختیار مجھے دیا ہوا ہے، تو میں اس اختیار پہ مشاورت کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے، اور اس کے بعد ہم اپنا نام سامنے نون لیگ کو لائیں آپ گے۔ سمجھتے ہیں اگر کولیشن ہوتی ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پہلے دیکھیں، نون لیگ کا حصہ رہے، نون لیگ کا ثناء اللہ زہری صاحب ان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ کا اس وقت جو فوکس ہے وہ سینٹر ہے، بلوچستان نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کا فوکس جو ہے وہ بلوچستان ہے، اور بلوچستان کو فوکس زرداری صاحب اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں جب ان کی گورنمنٹ ہوگی اور جب وہ مرکز میں نون کے اتحادی ہوں گے، تو چاہے وہ مشترکہ مفادات کی کونسل ہو، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پریزیڈنشل الیکشن کا معاملہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نون لیگ سے کوئی ریکویسٹ کر کے کوئی چیز لے رہے ہوں گے، وہ اپنے پاور کا ڈیو شیئر لیں گے جب ان کے پاس 2 صوبوں کی ہوگی۔ یہ بڑا ہم نے لاسٹ ورڈ۔ انوار ایک منٹ، اچھا، ان دونوں جماعتوں نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے آگے بڑھنا بھی ہے اور آگے ساتھ چلنا بھی ہے۔ دونوں جماعتوں کا تجربہ ہو چکا ہے کہ 90s میں دونوں کے پاس پنجاب میں بڑی اکثریت تھی۔ پیپلز پارٹی کے پاس ایک الیکشن کے بعد 94 سیٹس تھے، اور نواز شریف کے پاس بھی بڑی سیٹیں تھیں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 18 سیٹوں والا منظور وٹو آ کر ان کے اوپر بیٹھ گیا تھا۔
پھر نہ نواز شریف کچھ کر سکا تھا نہ آصف زرداری کر سکا تھا. پھر بعد میں وہ عارف نقی صاحب بھی تقریباً 15-20 سیٹوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے. تو اس تجربے سے ظاہر ہے کہ دونوں نواز شریف صاحب نے بھی اور آصف زرداری صاحب نے بھی آپ سیکھا ہے. کافی بات کر گئے. چودھری پرویز الہی آپ بھول گئے بھی کچھ عرصہ پہلے. کی بات ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دونوں نے اس سے سیکھا ہے کہ ورنہ 17 یا 20 سیٹوں والے بھی بن سکتے ہیں. یہ ہمارے اور وہاں آئی پی پی موجود ہے, آئی پی پی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر نہیں, استحکام پاکستان پارٹی. مولانا کے پاس 6 سیٹیں ہیں, ایم کیو ایم کے پاس 17 سیٹیں ہیں, آئی پی پی موجود ہے. تو دونوں جماعتوں نے سیکھا ہے کم از کم. یہ آپ عام نقطہ اینڈ میں اٹھایا. میں بہت شکر گزار ہوں ناصر حسین شاہ صاحب کا, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب کا, شاہد رند صاحب اور حماد حسن صاحب آپ کا. ویورز, آپ نے گفتگو جو حکومت سازی کے حوالے سے اس وقت سیاسی دو پیچ چل رہے ہیں, مذاکرات چل رہے ہیں, اور اس کا اینڈ گیم کیا ہوگا وہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس لیے ہم اپنے لائیو شوز بھی کر رہے ہیں, لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا. کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جو پروگرام میں بات سامنے کہ پاکستان کے مالیاتی حالات ایسے ہیں کہ جس میں استحکام کی ضرورت ہے اور بروقت فیصلوں کی بھی, تاکہ پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کا جو سفر ہے اس کی کمی کرنے میں وہ تیزی سے شروع ہو اور 5 سال کے کمپلیٹ رن ملے جو بھی حکومت جو ہے اور وزیر اعظم بنتے ہیں. آپ نے گفتگو سنی, اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور فرام سچ تو کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.